بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين وسامعين الكرام आपके पेशे खिदमत तारिक जावेद उर्फ मुस्तफ़ा। आज हम जिस किताब की इब्तिदा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है खसाइस अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। किताब आपके सामने पेश खिदमत है। ये इमाम नसाई इमाम हाफिज अबू अब्दुर्रहमान अहमद इब्न शुऐब अन-नसाई रहमतुल्लाह अलैह की एक शाहकार है। और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के वो मुहद्दिस है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह एक सही वक्त पर इसी आज के इस सिलसिले दर्स में मैं इनका तारुफ भी दूंगा। सबसे पहले इस किताब के मुहक्किक के बारे में मैं आपको तारुफ दूं। जो इसका मुहक्किक है उसका नाम है शेख अद्दानी इब्न मुनीर आल ज़ाहबी। ये बिलाद अरब लुबनान बिलाद खलीजिया से इसका ताल्लुक है। और इसने भी जो तहकीक किया है, सबसे पहले हम मुकदमा मुहक्किक की तरफ जाएंगे। ये किताब मकतबा असरिया से तबा हुई है बैरूत लुबनान, और सन 2012 में ये तबा हुई थी। सबसे पहले सन 2004 के अंदर ये किताब तबा हुई थी इस मुहक्किक की तहकीक के साथ। जैसे कि उसने देखी हक़क़हू अल्लक़ अलैहि व खर्रज हदीस वद्दानी इब्न मुनीर आल ज़ाहबी। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह सन 215 हिजरी में पैदा हुए, 303 हिजरी में उनकी वफात हुई है। इनका तज़किरा इंशाल्लाह आगे आएगा। और मैं जाना चाह रहा हूँ अब मुहक्किक के मुकदमे की तरफ। ये है मुकदमा मुकदमतुल मुहक्किक। अ, आप इसको अगर आपको अरबी के साथ थोड़ा सा शगफ है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। इन्होंने इस मुकदमे के अंदर जो इब्तिदाई कलिमात जो रस्मी कलिमात है अल्लाह की तारीफ के साथ इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिति अमालिना من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين वसल्लम तस्लीमा कसीरा। मैं इसके तर्जमे की तरफ नहीं जाऊंगा। अलबत्ता ये है कि इमाम नसाई ने जो अपना काम इसमें तहकीकी काम किया वही कफायत करेगा। इन्होंने इमाम आजरी का कौल भी बयान किया है मौला अली इब्न अबी तालिब की मनाकिब में। और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको उनकी फसाहत और बलागत का अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि मैं इसको मुख्तसर करना चाह रहा हूँ इस वजह से मैं कोशिश करूँगा जो अहम निकात है उसकी तरफ जाऊँ। मुहक्किक ने जो इस नुस्खे के लिए जो इंतखाब किया है वो उसने अपने मुकदमे के अंदर बयान किया है कि जो इसने अपने इस तहकीकी काम में जिन नुस्खों से उसने इस्तिफादा किया है वो चीज़ अहम है। और पहले भी ये किताब तबाह हो चुकी है, लेकिन हमें उस किताब के नुस्खों की तरफ जाने से पहले बेहतर है कि हम इसी नुस्खे और इसी तहकीक के ऊपर हैं। और इसने यहाँ पे लिखा है कि मैंने जो अपने इस तहकीकी काम में मखतूते कलमी मखतूते और नुस्खों के ऊपर इत्माद किए हैं। दो कलमी मखतूते हैं जिसका उसने इंतखाब किया हाथ के लिखे हुए, जो कि इस रिसाले की असल है। मैं उसकी तफसील आगे इंशाल्लाह आपको बयान करूंगा। और उसने कहा है कि एक तो ये नुस्खा वो है जो कि मोरक्को के अंदर मराकश के अंदर खजाना मलकिया रबात के शहर खजाना मलकिया के अंदर मौजूद है। एक तो वो है। दूसरा जो इस किताब का नुस्खा है वो जामिया तहरान ईरान के अंदर मौजूद है, तहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। एक और जगह पे मकतबा मिली है गालिबन, वहां पे भी इसका नुस्खा मौजूद है। और एक जामिया सनआ यमन के अंदर भी इसका नुस्खा मौजूद है। लेकिन इसने जो दो असल कलमी या कलमी मखतूतों से और उनके नुस्खों से जो इस्तेफादा किया है वो ये दो हैं जो कि मैंने आपका जिक्र किया। उनकी मैं आपको सूरत भी दिखाता हूँ। इस मुहक्किक का मैंने अख्तियार क्यों किया है कि इस बंदे का आपको मैंने बताया कि अबू अब्दुल्ला अल आमली सलफी दानी इब्न मुनीर अल ज़हाबी। ये शख्स सलफी है, अहले सुन्नत वल जमात से इसका ताल्लुक है। और ये जिस खित्ते से ताल्लुक रखा जाता है जिस खित्ते से ताल्लुक रखता है शर्क़ औसत से, वहां पे नासबियत बहुत पाई जाती है। नासबियत के बारे में मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, ये कौन लोग हैं। तो घर के बंदे की गवाही ज्यादा हुज्जत होती है। मैंने इस वजह से इस शख्स का इंतखाब किया है चूंकि इसने तहकीक करने में काफी हद तक इंसाफ का मुजाहरा किया है।
اور اس نے شیخ ناصر الدین البانی کی بھی تحقیقات جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں یا دیگر کتب صحیح کے اوپر جو اس نے تحقیقی کام کیا ہے. شیخ ناصر الدین البانی ایک بہت پائے محدث ہیں بلاد عرب میں، شمالی افریقہ میں، اور بڑی معروف مشہور شخصیت ہے. اور یہاں کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، خاص طور پہ حرمین شریفین کے بہت سے علماء مشائخ انہوں نے اس سے استفادہ کیا. اور عرب ممالک کے اندر شیخ ناصر الدین المانی کو عمومی طور پہ ہر کوئی جانتا ہے، خصوصی طور پہ جو محققین ہیں، علماء ہیں، طلباء علم ہیں، وہ جانتے ہیں، جو کہ دین سے شغف رکھتے ہیں، حدیث سے، علم حدیث، اصول حدیث سے، جو کیونکہ ان کا کافی تحقیقی کام ہے. اب میں اس کتاب کے دو آپ کو نسخے کا بتا دوں. مصنف کی امام نسائی کی طرف میں بات نہیں ہوا. پہلے جو ہے وصف النسخ الخطیہ، اس کے بارے میں محقق نے خود بتا دیا. النسخۃ الاولی، النسخۃ المغربیہ، وہ یہ جزء من کتاب السنن الکبریٰ. جو پہلا نسخہ ہے جس سے اس نے استفادہ کیا، وہ امام نسائی نے جو پہلی کتاب لکھی تھی السنن الکبریٰ، اس کے اندر یہ مرفق ملحق حصہ ہے، جز ہے اس کا، امام خصائص علی بن ابی طالب. ایک تو علیحدہ سے کتاب ہے، ایک کتاب جو اس کا نسخہ ہے مخطوطہ ہے، وہ امام نسائی کی جو کتاب ہے السنن الکبریٰ، حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے، اس میں یہ ملحق ہے. الموجود في الخزانة الملكية بالرباط عاصمة المغرب تحت رقم 5952. خزانہ رائل ٹریجری، شاہی خزانے کے اندر رباط شہر جو کہ مغرب کا، یعنی موراکو کا جو کیپٹل مغرب کو، اس سے مراد وہ مغرب نہیں ہے جو ہم اردو میں مانا لیتے ہیں مشرقی مغرب. مغرب ایک المغرب جب کہا جاتا ہے تو اسے، جب ملک کی بات ہوتی ہے تو اسے مراد موراکو لیا جاتا ہے، جسے آپ اردو میں آپ مراکش بھی کہتے ہیں، حالانکہ مراکش اس کا ایک شہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس رقم کے تحت وہاں پہ محفوظ ہے، موجود ہے. وہ یہ بہت بڑا، یہ نسخۃ المقروءہ مکتوبہ بخط لا بأس بھی، یہ ایسا نسخہ ہے ہاتھ کا لکھا ہوا جس میں کوئی کباہت نہیں ہے، یہ پڑھا جانے والا خط ہے. اور عام طور پہ ہاں وہ کہتے ہیں اس میں تھوڑی بہت کتابت کی غلطیاں ہیں جو تقریباً اور یہ جو اس میں تقریباً وتقع في حوالي 37 سبع في حوالي 37 ورقة، تقريبا 37 37 صفحات ہیں، ورقات ہیں. ظاہر بات ہے چونکہ اس کو بہت ہی تنگ کر کے لکھا گیا، اس وجہ سے اس کے صفحات جو ان سے ہیں نا 37 ہیں. لكل ورقة حوالي 23 صفحة، ہر صفحے کے اندر جو ان سے نا 23 جو ہیں سطور ہیں. لكل صفحة ما يقرب ال 500 وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں وقد رمزت لها بالرمز میم، میں نے اس کو جو رمز دیا وہ میم دیا. جہاں کہیں پہ میں حاشیے میں ذکر کروں گا تو وہاں اگر میں اس سے نسخے کا حوالہ دوں گا تو ساتھ میم لکھ دوں گا، تو اس سے مراد کون سا نسخہ ہے. دوسرا نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں نسخہ تو جامعۃ طہران، وہی موجود فیہا برقم 981، 981 نمبر کے ساتھ یہ وہاں پہ موجود ہے طہران یونیورسٹی میں. وہی نسخۃ المکتوبہ بخط جید مقروء، اور بہت ہی عمدہ جید پڑھا جانے والے خط کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے. بعض اس میں کہتے ہیں فیہ بعض السقط و تحریفات، بعض اس میں سقوط ہے یعنی لفظ گرے ہیں، اور بعض اس میں تحریفات ہیں، لفظوں کو بدلا ہوا ہے. وعیداً فیہ بعض الاختلاف فی ترتیب الحدیث عناوین الابواب، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث کی ترتیب میں اور ابواب کی ترتیب میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ زیادات ہیں جو کہ سابقہ نسخے میں نہیں ہے. وقد رمزت لها بالرمز طا، اور میں نے اس نسخے کا جو رمز رکھا ہے اپنی کتاب کی تحقیقی حاشیے میں وہ طا رکھا ہے. جہاں بھی میں طا کہوں گا تو اس سے مراد ہے یہ نسخہ ہے جامعہ طہران ہے، جو کہ اس کا نام میں نے طا رکھا ہے. تو جو اختلاف ہے گا جب ہم کتاب انشاءاللہ جب باقاعدہ طریقے سے اس کا آغاز کریں گے تو اس میں یہ حاشیے میں آپ کو اشارہ کر دوں گا کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا بات کہی ہے، اور کیا کیا اختلاف پایا جا رہا ہے، کیا سکوت ہے، کیا تفریح ہے. سرسری سا اختلاف ہے، کچھ زیادہ وسیع تر کا یا بڑا قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا. اب میں امام نسائی کے متعلق آ رہا ہوں، ان کا اب امام نسائی کے ایک امام ترجمہ مختصرہ للمصنف. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ان کے احوال زندگی، ان کا اسماء، ان کا ان کی نشأت، اور ان کی جو احوال زندگی، اخلاق، اور ان کی جو سوائے حیات، اس کی طرف میں جا رہا ہوں جو کہ محقق نے یہاں پہ دی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، جو اس محقق نے خود یہاں پیش کی ہے ان کے متعلق میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، اور جو علماء کے اقوال بیان کیے ہیں اور ان کی جو علمی مکانت ہے وہ اس کے اندر ہے.
امام نسائی رحمۃ اللہ کا نام ہے احمد بن شعیب ابن علی ابن سنان ابن بحر ابن دینار نسائی ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے. نسائی بفتح نون، نون کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ ایک گاؤں تھا، یہ ایک شہر تھا خراسان، جو آج خراسان آج کچھ ایران میں ہے اور کچھ غالباً افغانستان میں ہے. وہ اس خراسان اس زمانے میں بہت بڑا ایک صوبہ تھا. اس کا ایک گاؤں یا شہر تھا نسا، اس کی طرف نسبت ہے. ان کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ سن 215 ہجری میں نسا میں پیدا ہوئے. وہیں پہ ان کی نشو نما ہوئی. میں کوشش کروں گا عربی عبارت کو چھوڑ کے سیدھا سیدھا آپ کو اس کا ترجمہ کر کے مفہوم بیان کر دوں. اور وہیں پہ، اچھا اب میں عبارت کی طرف آ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی نشو نما ہوئی. وہیں پہ انہوں نے بہت سے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بڑے بڑے جن میں ان کا نام حمید بن مخلد ابن زنجوی ہے، وہ کیا نام سادات علی بلدی. بہر بہر مختصر میں کر رہا ہوں کہ بہت سے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. پھر انہوں نے رحلت سفر میں طلب علم میں تقریباً فی طلب علم سنة 30 و200 ارتحل. ثم بدأ النساء أول رحلة. پہلی دفعہ انہوں نے جو رحلت کی ہے علم طلب علم کے لیے، وہ سن 230 ہجری میں کی ہے. اور پھر وہ نیشابور گئے، پھر اسحاق بن ابراہیم حنظلی سے اور ایک جماعت سے علم حاصل کیا. پھر وہ بغلان گئے، وہ بجانب بلخ میں خراسان میں ایک علاقہ تھا وہاں گئے. یعنی کہ الحمدللہ انہوں نے عراق کے جزیرۃ العرب کے، شام کے، حجاز کے بہت سے انہوں نے رحلات کیے، سفر کیے. اور آخری جو ان کا غالبی مطاف تھا مصر تھا. وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ وطن اپنا بیان، وہاں پہ یعنی اس کو وہاں پہ اپنا وطن اختیار کیا اور وہیں پہ سکونت کی، اور پھر وہیں پہ کافی عرصہ رہے. شہرت بھی ان کی بڑی پھیلی. اور امام نسائی نے اپنے مطلب اس وقت کے بہت سے علماء اور ائمہ، حذاق اور ماہرین سے، تمام دیار اسلام کے علماء سے استفادہ کیا. مکانہ علمیہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ میں ان کی اب یہاں پہ لیکن جو علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور بالخصوص امام نسائی کے جو سنن النسائی، سنن المجتبہ ہے جو سیاستہ میں شمار ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو حقائق بیان کروں گا. کہتے ہیں محقق، یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ، فرما رہے ہیں کہ نسائی مکان عالیہ منزلہ رفیع بین العلماء. امام نسائی کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے علماء، چاہے اپنے زمانے میں ہو یا ان کے بعد ہو. ان کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ نسابوری رحمۃ اللہ صاحب المستدرک وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث. بہرکیف جو ہے امام ابی عبد الرحمن کا جو کلام فقہ الحدیث میں ہے، فاکثر ما یوز کرم فی آدم، وہ اس جگہ پہ ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ لا محال، محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ اس جگہ پہ ان کا علمی ان کی علمی جو فقاہت ہے اور علم ہے، خاص طور پہ فقہ الحدیث میں، فہم حدیث میں، ان کا کوئی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ اس جگہ پہ ذکر کر سکیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے امام دار قطنی بہت بڑے محدث حافظ حدیث گزرے ہیں. ہم نے ان کا تذکرہ اپنے دورے اصول حدیث میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو، میں نے سب کا تعارف آپ کو دیا تھا. امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے، علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور دیگر علماء نے لکھا کہ اگر حدیث معلل کی پہچان کرنے میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پہچان کر سکے، امام دار قطنی کے بعد کوئی ایسا شخص ہم نہیں جانتے جو معلل حدیث کی پہچان کر سکتا تھا. خیر وہ کہتے ہیں امام حاکم کہ میں نے امام دار قطنی کو فرماتے سنا کئی مرتبہ، وہ کہتے تھے کہ ابو عبد الرحمن مقدم ہے امام نسائی علی کل من یذکر بهذا العلم من اہل سے. اپنے زمانے کے اس علم کے جو ماہرین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے اوپر امام ابو عبد الرحمن النسائی، احمد بن شعیب النسائی جو ہے، ان سب پہ مقدم ہے. قال ابن العماد قال ابن المظفر الحافظ سمعتهم بمصر يسبون اجتهاد النسائی. انہوں نے بھی ان کی ابن العماد کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ابن مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام حافظ کی بڑی تعریف ہے مصر میں، اور خاص طور پر ان کی کتاب بھی ہے عمل اللیل کے نام سے کتاب ہے. لیکن خیر ان کا عبادت سے متعلق ان کی تعریف کی ہے کہ امام نسائی جو عبادت میں دن اور رات عبادت میں بہت اشتہاد کیا کرتے تھے. امام جلال الدین السیوطی ایسی شخصیت ہے جن کو یہ بھی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. خاص طور پہ ان کا جو تدریب الراوی پہ جو کام ہے، رسول الحدیث پہ، شرق و غرب ہر جگہ پہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. وہ بھی لکھتے ہیں حسن المحاضرہ کہ جو ہے امام نسائی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ہے، امام ہے، شیخ الاسلام ہے، احد الائمہ المبرزین ہے والحفاظ المتقین. بڑے پایا کے محدث ہے، حافظ حدیث ہے، امام ہے. کوئی مطلب وہ عام شخصیت نہیں ہے ان کے بارے میں. انہوں کا ملکوں میں وہ پھرے ہیں، مصر میں جا کے انہوں نے استوطنت کی ہے اور اس کو وطن اختیار کیا ہے، استوطن مصر.
اور امام ابن کثیر بھی ان کی مدح میں، تعریف میں وہ یہی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مطلب کہ فضلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آفاق میں انہوں نے رحلت کی، سماع حدیث اور پر تو جو ہے فرماتے ہیں واشتغل بالسماع الحدیث والاجتماع بالائمۃ الحساق، کہ بہت حدیث میں ان کا خصوصی طور پہ ان کو بہت شغف تھا، اور اس پہ مشغول رہے، ان کی بہت خدمات ہیں۔ امام زابی رحمۃ اللہ جیسے بڑا متشدد نقاد شخصیت بھی تعریف کرنے سے باز نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ولم یکن احد فی رأس 300 احفظ من نسائی، امام نسائی کی سن 303 ہجری میں وفات ہوئی نا، اس دور کی وہ بات کریں جس دور میں وہ وفات ان کی ہوئی، کہتے ہیں اس یعنی سن 300 کے جو سرے پر، یعنی وہ جو ابتدائی وقت تھا، وہ کہتے ہیں کوئی شخص ان سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا، یعنی جس وقت تک وہ موجود رہے ہیں سن 303 303 ہجری میں جب وہ فوت ہوئے ہیں، وہ جو دور تھا، کوئی شخص بھی اس دور میں امام نسائی سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی ان کے مقابلے کا حافظ حدیث نہیں تھا، محدث نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی جو ہے نا بہت ماہر حدیث میں، وہ احذق بالحدیث وعللہ ورجالہ من مسلم، وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی تو امام مسلم سے زیادہ بڑے ماہر ہیں حدیث کے، اس کی یہ اسماء و رجال میں، اس کی علل میں، معلل احادیث کی پہچان میں، اور راویوں کی اور متن کی اور سند کی علتوں کی پہچان میں، اور اسماء و رجال کی اور راویوں کی جو حدیث کے رجال اور روات ہیں ان کی پہچان میں، یعنی اس امام مسلم سے زیادہ یہ ماہر ہیں۔ ومن ابی داؤد، امام ابو داؤد سے بھی زیادہ یہ ماہر ہے، ومن ابی عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی سے بھی زیادہ یہ ماہر فن ہے اس علم حدیث اور علم اصول حدیث اور اسماء و رجال میں۔ وهو جار فی مدمار البخاری و ابی زرعہ، یہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام بخاری اور ابو زرعہ رازی کے درجے اور مدمار میں، اس مرتبے میں شمار کیے جانے والے، اور اس مرتبے میں شمار کیے جانے والے، اور اس مرتبے کے پایا کے محدث ہیں۔ سوائے ایک ہی بات انہوں نے کی ہے امام زابی نے، جیسے کہ ان کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے، یہ بہت زیادہ متشدد ہے، کہتے ہیں الا ان فی تشیع، سوائے یہ کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے، یعنی حضرت مولا علی ابن ابی طالب کی طرف ان کا رجحان ذرا زیادہ پایا جاتا ہے، وعن حراف عن خصوم علی کا معاویہ عمر واللہ یسلم، اللہ انہیں معاف کرے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کرام کے اوپر شیعہ ہونے کا، اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ محدثین گزرے ہیں اور شخصیات گزری ہیں جن کے اوپر شیعہ ہونے کا تان لگا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت، اہل رسول اور مولا علی ابن ابی طالب کے شان میں باتیں کی، یا ان کی حدیث بیان کی وغیرہ وغیرہ، یا ان کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، تو انہوں نے یہ ان کے اوپر ایک بات کی، ایک تان کرنے کی کوشش کی، لیکن علمی قابلیت میں کوئی انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کہ وہ تو، بلکہ تو میں نے علماء سے یہ بھی سنا اپنے دورہ علم حدیث میں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تو امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ ان کے سخت قاعدے قوانین ہیں، صرف یہ ہے کہ امام نسائی کہتے ہیں کہ تعدیل جرح پہ مقدم ہے، باقی جمہور محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، جرح جو ہے تعدیل پہ مقدم ہے، تعدیل جرح پہ مقدم ہے، امام نسائی کہتے ہیں نہیں، تعدیل ہوگی تو بندہ راوی سکھ ہے، جرح کے اوپر وہ مقدم ہے، یعنی ایک محدث نے، ائمہ جرح تعدیل نے اگر جرح کر دی کسی راوی پر، دوسرے نے تعدیل کر دی کہ نہیں یہ سکھ ہے، تو باقی جمہور کہتے ہیں نہیں کہ جرح کو لیا جائے گا، غیر کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، جمہور کا جو موقف ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ باقی جو ان کی کتابیں ہیں، سنن الکبریٰ بہت مایہ ناز کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ امیر رملہ، یہ جو یروشلم کا فلسطین کا علاقہ ہے وہاں کا امیر تھا، ان کی فرمائش پہ ان کو انہوں نے ہدیہ کی تھی کتاب، امام نسائی نے سب سے پہلے غالباً سنن الکبریٰ ہی طبع کی تھی، اس کی تصنیف کی تھی، اس میں صحیح حدیث بھی تھی، حسن حدیث بھی تھی، اور ایسی حدیث بھی تھی جو کہ سنن، جو صحیح، اور یہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زہر الربا، زہر الربا علی المجتبہ، یہ حاشیۃ السیوطی علی سنن النسائی کے نام سے کہلایا جاتا ہے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن، جو سیاستہ کی سنن المجتبہ ہے، جو سنن النسائی ہے، اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہے، اس کا نام زہر الربا لکھا ہے، زہر الربا علی المجتبہ، جو کہ حاشیۃ السیوطی بھی کہلاتا ہے، حاشیۃ السیوطی علی سنن المجتبہ یا سنن النسائی،
اس کے مقدمے کے اوائل صفحات میں لکھا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے السنن الکبریٰ جب لکھی تو امیر رم اللہ کی غالباً فرمائش پہ یا ان کو انہوں نے ہدیہ دیا، انہوں نے اس کو عطا کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب کے بارے میں پوچھا کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، انہوں نے کہا اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہے، اور جو ان کے قریب تر ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا مجھے صرف صحیح دے، تو پھر انہوں نے سنن مشتبہ لکھی، السنن المشتبہ، اور وہ انہوں نے اس کو بھیجی جو کہ متوسط ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک کبرا ہوگی ایک مشتبہ، جیسے سنن سغرا ویسے انہوں نے لکھا ہے کہ سنن سغرا لکھی، لیکن وہ کہلاتی معروف، اور اس کا جو نام، جو مشہور نام ہے وہ مجتبہ ہی ہے، جسے سنن المجتبہ کی بھی کہتے ہیں، سنن النسائی۔ اور اس کے بارے میں امام جلال الدین السیوطی نے اسی حاشیۃ السیوطی علی سنن النسائی میں لکھا بھی ہے، اس کے مقدمے میں ظاہر الربا علی حاشیہ علی المجتبہ، وہ کہتے ہیں کہ جو گویا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام مسلم کے طریق کو اس میں جمع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے بعد اگر کوئی کتاب، یعنی راویوں کی جرح اور حدیث ضعیف کی کمی کے اعتبار سے اگر کوئی کتاب ہے، یعنی جس میں راوی بھی مجروح کم ہو اور حدیث ضعیف بھی کم، حدیث ضعیفہ بھی کم ہو، تو وہ امام نسائی کی سنن المجتبہ ہے۔ یعنی بخاری اور مسلم کے بعد اگر دوسرے الفاظ میں وہ امام سیوطی یہ فرما رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام نسائی کی سنن المجتبہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، ایک اور سنن الصغریٰ جسے دیکھا المجتبہ بھی کہا، یہ محقق نے بھی لکھا ہے، کتب عدد الطبعات، ٹھیک ہے، اور ایک اور کتاب ہے دعاؤں کی امام نسائی کی، جیسے عمل الیوم واللیلہ، دن اور رات کے اعمال، اس کے اوپر ہے، یہ بھی سنن کبریٰ کے اندر جز موجود ہے۔ چوتھی کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب، یہ جو کہ ہماری کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ایک کتاب ہے اسماء الرجال پہ، کتاب الضعفاء والمتروکین، وغیرہ من الکتب لا تزال فی باب، بہت سی کتابیں ہیں، محقق کہتا ہے، شیخ دانی ابن منیر علیہ ذہبی کہتا ہے کہ بھئی بہت سی امام نسائی کی کتابیں تو ایسی ہیں جو کہ ابھی مختوطوں میں ہیں، اور وہ ابھی تک تباہ نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں شاید وہ تباہ ہو جائے، اور خیر دیکھیں گے۔ اب وفات کا قصہ آ رہا ہے، وفات کا قصہ امام نسائی کی اصل میں شہادت کا قصہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو سا ہے، ان کی جو وفات ہوئی وہ سن 303 ہجری میں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ عاش النسائی 88 سنہ، 88 سال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، سن 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات اور شہادت کے بارے میں امام زابی نے لکھا ہے، اور اصل میں ایک قصہ تقریباً ہر اسماء و رجال، ہر مورخ نے، ہر سوائے حیات لکھنے والے نے، اور سیر کی کتاب لکھنے والے نے، اور تذکرۃ الفاظ اور محدثین لکھنے والے، سب نے ایک ہی واقعہ تقریباً نقل کیا، سب نے، اور کوئی واقعہ نہیں، وہ یہی ہے کہ امام نسائی مصر سے نکلے اپنی عمر کے آخری حصے میں دمشق کے، اور واقعہ یہ تھا کہ بنو امیہ کا دور تو ختم ہو چکا تھا، بنو عباس کا تھا، لیکن خوارج کے اور ناصبیت کے آثار اس وقت بھی باقی تھے۔ میں شاید کہیں پہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنو امیہ کے دور میں امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو ممبروں سے مولا علی بن ابی طالب کو سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ تاریخ میں دیگر کتب میں الاستیاب اور سیر صحابہ میں ذکر ہے کئی سالوں تک، تقریباً 70 80، عدد میں یاد نہیں، لیکن کافی عرصے تک بنو میاں کے دور میں ممبروں پہ مولا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ وہ سارا معاملہ ہے، اس کے پورا جو خلفیہ ہے اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا، غم ہوا، تو انہوں نے ایک کتاب مرتب کی اور گئے دمشق۔ دمشق گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک دن پورا یہ جمعے کا دن تھا یا جو بھی دن تھا، انہوں نے پوری کتاب ہی ممبر پہ پڑھ دی وہاں پہ جا کے جامع دمشق کے اندر۔ تو وہاں سے ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ کے متعلق، فصول ابی ہے عن معاویہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے فضائل نا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے، وما جاء فی فضائل، اور جو ان کے فضائل میں حدیثیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا حضرت امیر معاویہ، فقال لا يرضى معاویہ رأسا برأس حتى يفضل، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ناطے راضی نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کو فضیلت دی جائے ان کے اوپر؟ ایک لفظ تاریخ کے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ان کے فضائل میں ایک حدیث بھی نہیں صحیح ملی، سوائے یہ کہ جو صحیح مسلم میں کہ معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، غالب بخاری میں بھی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابی بھی غازی عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کو بلانے کے لیے بھیجا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، پورا واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہو، تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے بھی رہے ہوں گے، آج کل کافی یہ چیزیں میڈیا پہ، یوٹیوب پہ آپ سنتے بھی رہے ہوں گے، کافی محققین بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی یا بدعا دی، بس یہ الفاظ ہے، تو یہ حدیث اعظم یہ امام نسائی نے پڑھ دی، اور بس اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، وہ راوی کہتے ہیں کالا ای حمزہ العقبی المصری راوی الخبر، وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو دھکے دے کے اب لفظ اس نے بڑے ساز استعمال کیے، بہت ہی کمزور جگہ پہ، یہ یا ان کے پہلوؤں پہ یا ان کے بہت ہی نازک اعضاب پہ ان کو دھکے دے دے کے مارتے رہے، اور ان کو نکالتے رہے ان کو، یعنی بہت ہی انہوں نے ان کو زدوں کو بہت ہی ان کو انہوں نے تعذیب کی، یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، ثم حمل الى مکہ فتوفی، اور پھر ان کو مکہ لایا گیا، مکہ لایا گیا، وہاں پہ وہ فوت ہو گئے، امام زابی کہتے ہیں کہ صحیح تو قال الذهبی کذا قال، ایسے ہی راوی خبر نے ہی کہا حمزہ لاقبی المصری نے کہ ان کو مکہ میں دفن کیا گیا، میں نے علماء سے سنا صفا مروہ کے درمیان میں وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا، لیکن صحیح یہ ہے آگے امام زابی کہتے ہیں وہ ثواب ہو الی رم اللہ، رم اللہ میں ہی ان کو دفن کیا گیا، واللہ عالم بالثواب، اس کے ان کو آگے کہتے ہیں وقت اختلف فی مکان دفنی فقیل بمکہ وقیل بفلسطین وهو ما صوبہ جمع من الحفاظ، اللہ رسول عالم کہاں ان کو دفن کیا، لیکن یہ واقعات تقریباً بعض کہتے ہیں فلسطین میں، بعض نے کہا مکہ میں، بہر کے دفن وہ ہو گئے، شہید حب علی ہوئے، اور آل رسول اور آل بیت ہوئے، آگے وہ کہتے ہیں رحم اللہ وعلماء المسلمین رحمۃ واسعہ، یہ ترجمہ مختصرہ، یہ محقق کہتا ہے کہ یہ مختصر ترجمہ اور سوائے آیات اور احوال اور عادات اور ان کی اخلاق اور ان کی زندگی کا سفر ہے امام نسائی کا، اور اس میں اطالت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جو توجہ اگر آپ جاتے ہیں تفصیلی احوال دیکھنے تو امام ابن اسیر کے تاریخ دیکھیں، الکامل فی تاریخ ابن اسیر الجزری کی، تہذیب الکمال امام جمال الدین مزی کی دیکھیں گے، اسماء الرجال کی کتابیں اور تاریخ کی، وفیات العیان ہے، سیر و اعلام نبلہ امام زابی کی ہے، اس میں دیکھیں کہ العبر بھی ہے، تذکرۃ الفاظ بھی ہے امام زابی کی، طبقات الشافی امام سبکی کی، وغیرہ وغیرہ، شذرات بدایہ و نہایہ امام ابن کثیر کی، اور شذرات الذہب، تو یہ ساری جو سی ہے آپ کے سامنے حوالہ جات موجود ہیں، یہ کتاب ایسے اور بھی جگہوں پہ آپ کو ملے، اس پہ تحقیق اور بھی ہے، عبدالعزیز الشامان علی کتاب نون مکہ، لیکن یہ کتاب جو سی عمل یوم اللیلہ کے متعلق ہے، وصف النخل نسخ الخطیہ، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اچھا اب ہم انشاءاللہ اصل کتاب کی طرف، میں کوشش کروں گا، یہ پہلا نسخہ آپ کے سامنے دیکھنے اصل کتاب کی، یہ جہاں پہ اشارہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے کتاب کی تھا، یہ پہلا صفحہ ہے، لکھا ہے من میم، میم یعنی جو رباط کے اندر جو یہ خزانہ ملکیہ رباط موروکو کے اندر، مغرب کے اندر جو نسخہ پڑا ہوا ہے نا، وہ سنن کبرا کے اندر جو یہ مرفق جز ہے، اس سائسہ علی ابن ابی طالب، اس کا یہ پہلا اس کا حصہ، یہ پہلا صفحہ ہے، یہ اس کا نسخے کی اس نے صورت یہاں پہ دی ہوئی ہے، کہ جس سے اس نے استفادہ کیا، اور کہہ رہا ہے کہ یہاں سے یہ کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اگلے صفحے پہ اس نے اس کا آخری صفحہ دیا ہے، یہ الصفحۃ الآخریہ من میم و تنتہی عند الاشارہ بالسہم، یہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے، یہ آخری یہ جو خزانہ ملکیہ رباط موروکو کے اندر جو سنن کبریٰ کے اندر جو ملحق رسالہ ہے خصائص علی ابن ابی طالب، اس کا یہ آخری صفحہ ہے، اس کی صورت نے یاد دی، اور کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے رسالہ، آخر میں غالباً دعا دی بھی ہے، اللہ عالم اس وقت، دوسرے صفحے پہ یہ بڑا خوبصورت ہے، اس پہ کافی اچھے نقوش اور یہ خط بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، یہ طہران کے اندر ہے، صفحۃ اللہ من طا، یا طا سے مراد یعنی جامعہ طہران کا جو نسخہ ہے، جو نسخہ جامعہ طہران کے اندر پڑا ہوا ہے ان کے، اور وفی عنوان الکتاب، اس میں کتاب کا عنوان بھی دیا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کتاب کا عنوان بھی دیا ہوا ہے، اور اس میں غالباً یہاں پہ جو کاتب تھا اور خطاط تھا اس کا بھی ذکر ملے گا، اور کچھ دعا دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس کا نمبر دیا ہوا ہے جس کے تحت وہ غالباً موجود ہے، 9800 غالباً 14، اللہ عالم، تو یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اور یہ اس کا آخری صفحے سے پہلے والا صفحہ ہے، جس میں یہ پوری حدیث بھی دی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس حدیث پہ آؤں گا، میں پڑھنا چاہوں لیکن اس میں وقت زیادہ لگ جائے، اس لیے میں اس کو یہاں پہ بھی چھوڑ دوں گا، یہ اس میں حضرت زید، حضرت علی، حضرت زید اور جعفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر ہے، جب وہ حضرت
حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت غالباً ان کی ایک ساتھ ایک حمزہ عباس بن عبد المطلب یا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کا واقعہ یہاں پہ غالباً ذکر ہے. ان میں آپس میں اختصام ہوا کہ کون اٹھایا کون لے گا. پھر یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ درج ہے اس واقعے میں. یہ ان کی آخری حدیث ہے، انشاءاللہ اس پر آئیں گے. اور یہ آ گیا آپ سے اس میں آپ نے فرمایا الخالہ ان الخالہ قلت یا رسول اللہ، یہ وہی حدیث چل رہی ہے. یعنی جو خالہ ہے نا وہ منزلت ماں کی منزل ہے، الخالہ بمنزلت الام. یہ برا ایک واقعہ تھا. یہاں پہ انہوں نے لکھا الصفر الاخیرہ من طا، یعنی من نسخت جامعۃ طہران. یہ طہران یونیورسٹی میں جو اس کا نسخہ پڑا یہ اس کا آخری. اور یہ علیحدہ سے کتاب، یہ سنن کبریٰ کے اندر نہیں ہے، یہ علیحدہ سے محکمی مفتوح ہے اس کتاب کا، یہ اس کا آخری صفحہ ہے. تو نسل کتاب کے متعلق اس نے بھی اب آ رہی اصل کتاب یہاں سے شروع ہے. اچھا میں اس اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو یہاں سے شروع کروں گا. جو چیزیں میں آپ کو ضروری ہے بتانا چاہوں، جو میرا کام، میں صرف آپ کے سامنے اس کی عربی عبارت پڑھوں گا، سند پڑھوں گا. اس کتاب کی جو روایات ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھوں گا ترتیب بار ابواب بار. سند کو اردو میں حذف کر دوں گا، متن میں عربی میں متن جو ہے متن کا میں ترجمہ کروں گا. اور جب میں اردو میں ترجمہ کروں گا تو میں سند ہے. یہ جان لیے کہ حدیث کا اول حصہ جو ہوتا ہے سند ہوتا ہے، اور جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اس کا متن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سند اور متن میں فرق ہوتا ہے. تو اور جو آخری راوی ہوتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے قال فلان یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری راوی جہاں سے حدیث پہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. تو میں یہ کروں گا کہ متن پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں سند پڑھوں گا، پھر متن پڑھوں گا عربی میں، پھر اس کے بعد جو ہے میں آخری راوی سے جو اس کا اس خبر کا یا حدیث کا راوی ہے، تشریف کہے گا کہ قال فلان، وہاں سے میں اردو ترجمہ. ٹھیک ہے. حکم حدیث موقع کی ہر بندے کی اپنی تحقیق ہے. میں ہر حدیث کے بارے میں جو محقق نے حکم دیا آپ کے ویسے سامنے حاشیہ بھی آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر محقق نے کیا حکم لگایا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہر محقق کی اپنی تحقیق ہوتی ہے. اور ویسے بھی فضائل اعمال یا مناقب میں، فضائل میں، یہ ہم ویسے دورہ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سی حدیث ضعیف کے افادیت کیا ہے اور کس کس باب میں حدیث ضعیف قبول کر لی جاتی ہے. تو فضائل میں، مناقب میں، زہد، تقوی اور تاریخ میں، اور رغائب میں، مناقب میں، اور بہت سے ایسے امور ہیں زہد میں کے باب میں، جو ہے فضائل اعمال کے باب میں حدیث ضعیف قبول کر لی جاتی ہے. مناقب بھی اسی طرح سے فضائل اعمال کے منزلت میں آتی ہے. تو امام نسائی ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کس باب میں قبول کی جا سکتی ہے. تو احادیث ضعیف بھی قبول کر لی جاتی ہے. ویسے بہت سی احادیث میں صحیح ہیں بہت، اور کچھ اس میں ضعیف بھی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ راوی کی جرح اور تعدیل کے متعلق ائمہ اسماء الرجال کا بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے. تو میں اس سے بھی اجتناب کروں گا. مصادر آپ کے سامنے کچھ مصادر بیان کر دوں گا، کچھ آپ دیکھ کے آپ پڑھ بھی لیں گے. اور جو مسئلہ اس حدیث کی فضائل کی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ رسول کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت، اہل رسول کی محبت خصوصاً اہل بیت کی محبت، یہ ایمانیات کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ احادیث جب آپ کے سامنے آئیں گی سیاستہ کی، چونکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں اس میں جو کہ آپ کو سیاستہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ، ابو داؤد و ابن ماجہ میں ملیں گی، اور صحیح احادیث. جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا اور اس کتاب کا انتخاب کیا، چونکہ وقت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ فتن کا دور ہے. ہر کوئی جزوی معلومات فراہم کر رہا ہے. میں اپنی رائے سے کچھ کام نہیں لوں گا. جو چیزیں یہاں ہیں یہ چونکہ اہل سنت کے مصادر ہیں، لہذا میں اہل سنت کے منہج پہ ہی آپ کو اس کتاب کا درس دوں گا، اور اس کا صرف آپ کے سامنے حقائق دوں. میں اپنی کوئی رائے پیش نہیں کروں گا اس میں. تو بہت بہت شکریہ اب تک میرے اس درس کو سننے کا. اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم یہاں نص کتاب سے شروعات کریں گے. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.